अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। आज एक नए वीलॉग के साथ। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप मेरा प्रोग्राम लाइक करते हैं और इसको देखना चाहते हैं दोबारा से बारह 4 बार 5 बार, तो आप इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इस प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें आपके लिए लेकर आता हूँ। आज अगर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो जाए तो माइंड ना कीजिएगा। आज कुछ चीज़ें मैं लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं पेश करूँ। सबसे पहले मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। आज हम बात करेंगे इमरान खान का जलसा जो हुआ है सरगोदा में। इतनी बड़ी तादाद में लोग, सरगोदा के लोग आए, ज़बरदस्त। इमरान खान आज बड़े खुश थे, पैक्ड भरा हुआ था पूरा स्टेडियम जो था। और फिर हस्ब रिवायत जैसे इमरान खान साहब बात करते हैं, लेकिन आज मुझे उनकी बड़ी प्यारी बात लगी। पिछली दफ़ा जलसे में उन्होंने जो वहाँ पे एबटाबाद में हुआ था, जो उन्होंने कहा था वो मैं भूल गया, अब मैं ये कहता हूँ। लेकिन आज उन्होंने पहले ही स्टार्टिंग जो है उन्होंने सैलाब ज़दगान से ली और उन्होंने बताया कि विदिन 2 आवर्स टाइम उन्होंने 550 करोड़ यानी 5.5 अरब रुपए जमा किए। फिर इसके अलावा मज़ीद पैसे अभी तक और उनके अकाउंट में आ चुके हैं उस देने के बाद। फिर उन्होंने बताया कि जी किस तरीक़े से जो है मुल्क को जो है तबाह बर्बाद किया जा रहा है, किस तरीक़े से सैलाब आए। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे लोग मौजूद हैं, जो पैसा आएगा हम एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि किसी तरीक़े से सब लोगों को बात पहुँचे। और इस चीज़ का तो मैं गवाह हूँ कि आगे चल के प्रोग्राम में मैं बताऊँगा कि तहरीक इंसाफ के लोग किस लगन और किस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। फिर उन्होंने जलसे के अंदर जो है मरियम का बड़ा उन्होंने खाका उड़ाया और उन्होंने मरियम की तरह आवाज़ करके बोला, लंदन क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई ज़्यादा नहीं है। फिर उन्होंने कहा हाय अल्लाह। इमरान ने बड़ी मिमिक्री इसकी बनाई इसकी जो है मरियम नवाज़ की। और फिर उन्होंने जरदारी को भी लताड़ा, फिर उन्होंने बिलावल को लताड़ा, फिर डीज़ल फजलुर रहमान को भी लताड़ा। उन्होंने कहा कि जी अगर मुझे कुछ हो गया, मैंने 4 लोगों के नाम लिए हैं, एक प्रोग्राम जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता तो मेरी कौम इनसे जवाब मांगेगी कि हमारा लीडर क्यों मरा। उन्होंने कहा कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये लोग डर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 से भी ज़्यादा ना जीत जाए। फिर दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो तो ख़ुद कर रहे हैं, जनाब प्रोग्राम कर रहे हैं। आबिद शेर अली जो है वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान जलसे करते हैं कि जी वो सैलाब आ गए, इनको तो जलसे करने चाहिए वगैरह वगैरह। तो भाई इमरान खान भी तो इसी का हिस्सा है। फिर दूसरी बात ये, इमरान खान जहाँ जा रहा है वो सैलाब ज़दगान के लिए भी माल पानी जो है लोगों से ले रहा है। अच्छा जी, सैलाब ये तो हो रहा थोड़ा सा इमरान का। मैं ज़्यादा इस तरफ आना नहीं चाहता, चूँकि वो आजकल आपको पता है मेरा दिल भी ज़रा दुखी, पूरा पाकिस्तान दुखी है। इस वक्त ये समझ लीजिए कि तकरीबन 70 से 75% पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बर्बादी में आ चुका है। सैलाब ने घेरा हुआ है और हर जगह जो है तबाही के मनाजिर हैं। तो ये जो सैलाब आया है इसके लिए इमदाद बड़ी ज़रूरी है। और अभी तक जिस सूबे को हमने सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अभी तक जो है लोग सही से पहुंच नहीं पा रहे हैं। इवन जो कराची के साथ बलूचिस्तान का इलाका है, लज़बे इलाका, ये जो गोट है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। वहाँ पे बड़े ही दूर उफ्तादा इलाके में बड़े ही कठिन सफ़र है। और कुछ तहरीक इंसाफ के लड़के जो हैं वो बलूचिस्तान के उन इलाक़ों में गए। और बात ये कि ये जो नुकसानात हैं ये बड़े पैमाने पर हुए हैं। तकरीबन 50%, तकरीबन 50 साल पीछे हमारा मुल्क चला गया है। यानी बड़े बड़े डैम टूट गए हैं, इसके अंदर बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया है, लोगों की फसलें उगने में बड़ा टाइम लगेगा, सेमथोर का पानी, ये वो दुनिया भर के। फिर लोगों के जानवर मर गए। तकरीबन कोई अल्लाह में झूठ ना बुला दे, एक रफली अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25 से लेकर 30 लाख जानवर जो है वो इस हादसे में मर चुके हैं। 25 लाख से लेकर 30 लाख तक जानवर। तो ये जो कराची के जो लड़के थे, कोरंगी कराची के तहरीक इंसाफ के, जिनको लीड कर रहे थे
نیّر بدر جو کہ چیئرمین کی نشست پر جو ہے UC9 لانڈی سے کھڑے ہوئے ہیں، بڑا زبردست کام کیا ان لڑکوں نے، ایمانداری کی بات ہے اس میں۔ میں ذاتی طور پہ کچھ لڑکوں کو جانتا ہوں، نعمان خان ہے، پھر معیز ہے جو کہ جنرل الیکشن کونسلر کے لیے لڑ رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ اشرف ہے، پھر عدیل ہے، پھر اور بہت سارے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں بچے، ویل ڈن۔ میں تو بس بچوں کو یہی کہہ سکتا ہوں، ویل ڈن۔ تو وہ کچھ لے کر گئے تھے ٹرک، جو کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت یہ چل رہے ہیں ٹرک، تو یہ وہاں لے کر گئے، انہوں نے وہاں پر کچھ کیا۔ کچھ میں آپ کو تھوڑا سا ان کا آگے چل کے انٹرویو بھی سناتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کرا، وہاں لوگوں نے کیا کہا ان سے، تو وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو میں آگے چل کر بتاتا ہوں، دیکھتے رہیے گا اسی دوران میں جو ہے یہاں پہ۔ اچھا جی، امداد کے سلسلے میں اسحاق صاحب سے جو کہ سانگڑ میں ہیں اسحاق صاحب، ان سے میں نے تھوڑی دیر پہلے ان سے سانگڑ کے بارے میں پوچھا اور ان سے حالات جانے کہ بھئی کیا حالات ہیں وہاں پر، کیا ہو رہا ہے، وہ جو بند توڑا گیا تھا وہ توڑ دیا گیا، نہیں توڑا، یا پانی کا کیا سلسلہ ہے، کتنی رقم آ رہی ہے، کیا نہیں آ رہی ہے۔ تو بڑا مختصر سا جواب اسحاق صاحب نے مجھے کچھ یوں دیا۔ جی زیب صاحب، حالات تو بہت برے ہی ہیں، پانی کی فراوانی جاری ہے، پانی آ رہا ہے، بڑے بڑے بند لگائے جا رہے ہیں، تو پانی کو روکنے کی کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن پانی نکل نہیں رہا، جس طریقے سے آ رہا ہے اس طریقے سے نکل نہیں رہا، اور مال مویشی تو تقریباً مر ہی رہے ہیں۔ جو بچ گئے ہیں تو مچھروں کی وجہ سے وہ بھی مریں گے، کیونکہ مچھر بڑے خطرناک قسم کے ہیں، اور حالات بڑے غمگین قسم کے بنے ہوئے ہیں، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد گھرانے جو ہے نا اس وقت روڈوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہ لوگ جو کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، وہ بھی اس وقت روڈوں پر ہیں، کیونکہ حالات بڑے سنگین قسم کے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے نا بڑی مشکلات ہو رہی ہیں، بتانے میں بھی آپ کو، میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو صورتحال ہے۔ تو یہ تو تھے اسحاق صاحب جو کہ سانگڑ سے ابھی ہمیں بتا رہے تھے، تو کچھ رپورٹ سے آ رہی ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہے ایک بول کے اوپر جو ہے 1-2 گھنٹے کی ٹیلی تھون چلائی JCD ظفر عباس صاحب نے، ان کے ساتھ جو ہے ملک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے خیال میں ان کا تعلق شاید پٹھوار سے تھا، تو وہ کشمیری زبان میں بات کر رہے تھے، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو تقریباً لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہیں اپنے بھائیوں کے لیے پیسے دینے کے لیے، لیکن لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم کس کو دیں، کون لوگ ہیں جو ہمارے پیسے لیں، صحیح ہاتھوں میں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے۔ پھر ظفر عباس نے جو ہے بتایا کہ کیسے دور افتادہ علاقوں میں ان کو جانے میں مشکلات ہو رہی ہیں، اور لوگوں نے کال کر کے ان گواہی دی کہ بھئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے کئی پروگرامز میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چھیپا ہے، عیدی ہے، تحریک انصاف ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی الخدمت ہے، اور تحریک لبیک پاکستان ہے۔ ماشاءاللہ میں ان کی جو بھی تعریف کروں کم ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب جو کراچی دارالعلوم رشیدیہ سے جن کا تعلق ہے، بڑے فیمس ہیں، یوٹیوب کے اوپر شادیوں کے حوالے سے لوگوں کی 4 شادیاں کرواتے ہیں، وہ تو بڑے مشہور و معروف مفتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہ بھی میدان عمل میں تھے۔ میں نے دیوبندی حضرات کو بہت کم دیکھا ہے جو کہ میدان عمل میں ہوں اس طریقے سے، لیکن مفتی جناب طارق مسعود صاحب نے کمال کر دیا، وہ وہاں موجود تھے۔ تو JDC والوں کا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے کیمپوں پر جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے آ کر حملہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ کو پیسے دیے یہ ہماری پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے پیسے دیے، اور ان کے کیمپوں پہ حملہ کیا اور ان کا سامان چھیننے کی کوشش کی، جہاں پر زبیر موتی والا، ایاز موتی والا بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے بڑا کنڈیم کیا اس چیز کو۔ تو ظفر عباس نے کہا کہ بھئی ہمیں آج تک کسی نے نہیں دیا، ہمارے جو ڈونرز ہیں وہی ہمیں پیسے دے رہے ہیں، کراچی کی عوام ہمیں پیسے دے رہی، پورے پاکستان سے عوام ہمیں پیسے دے رہی، ہم نے نہیں لیا۔ خالی سکھر میں انہوں نے بتایا کہ میئر ہم کو پیسے دے رہا تھا، تو ہم نے وہ بھی ان کے واپس کر دیے۔ لیکن جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو
وہ میں کیا کہوں، بتائیں۔ اس وقت قوم کو ضرورت ہے یکجا ہو کر سب کی مدد کرنے کی، اور بلوچستان میں امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ جو یہ کراچی کے لڑکے جو گئے تھے، کورنگی گئے، یہ بلوچستان کی طرف گئے تھے، اور یہ اتنا دور کا علاقہ تھا کہ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ جو ہے نا اہمیت اس بات کی دینے کی ہمیں کہ کسی طریقے سے ہمیں امداد پہنچانی چاہیے۔ اب چونکہ پانی اترنا شروع ہوا ہے، اب اس کے بعد جو وبا پھیلے گی جس میں بیماریاں ہیں، اچھا دوسرا مچھر جو ہیں، جانور مچھروں سے زیادہ مرے، مچھر بڑے خطرناک پیدا ہو گئے، تو مچھر کی کوئی دوائی اگر لے کر جائیں، وہاں پہ چھڑکاؤ کریں اس پانی کے اندر، یا اس علاقے میں مچھردانی لوگوں کو دی جائے۔ ادروائز ہمارے بھائی یہ جو کل تک کروڑوں اربوں پتی تھے، آج وہ فقیر بن گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے ٹرک پہ کوئی لوٹ رہا ہے یا کوئی مال پانی اگر وہ بھی جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھیے کہ ابھی تک کچھ علاقے ایسے ہیں جب سے سیلاب آیا 10-15 دن سے آج تک ان کے وہاں پر کوئی خوراک نہیں پہنچی ہے۔ ہمارا پہلے کام ہے پن پوائنٹ کریں کن کن علاقوں کو ابھی تک نہیں کور کیا گیا یا جہاں مال نہیں بھیجا گیا۔ اور وہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ بلوچستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ آج جماعت اسلامی خدمت خلق کے لوگ کچھ ایسے علاقوں میں پہنچے ہیں، بڑے دور افتادہ علاقوں میں پہنچے ہیں جہاں تک آج تک کوئی نہیں گیا۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا، رپورٹر نے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ہمیں جو ہے جماعت اسلامی بلوچستان کے لوگوں نے بتایا، تو اس طریقے سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو جناب اب بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو یکجا ہونا پڑے گا۔ یہاں پر ہمیں کسی کو کچھ نہیں دیکھنا کہ کس جماعت سے ہمارا تعلق ہے، چاہے ہم دیوبندی مسلک کے ہوں، شیعہ ہوں، بریلوی ہوں، ہم چاہے اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے ہمارا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، MQM سے ہو، چاہے تحریک انصاف سے ہو، جمعیت علماء پاکستان سے ہو، جمعیت علامہ شاہ احمد نورانی کی جماعت سے ہو، تحریک لبیک سے ہو۔ اس وقت ہمیں نہیں دیکھنا، اس وقت ہمیں ایک جان ہونا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے۔ اس وقت وہ ہماری انتظار میں ہے، اور میں اسپیشلی یہاں پر مہاجرین سے کہوں گا، اٹ ڈزنٹ میٹر مہاجرین کہاں کے، مشرقی پنجاب کے مہاجرین بھی سارے، اردو اسپیکنگ سب، میں مہاجرین سے کہنا چاہوں گا کہ جب 1947 پر ایک وقت آیا تھا، آج JDC کے ظفر عباس نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، تو اس زمانے میں تو یہ تھا کہ چلو ہمیں پتہ تھا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہماری امداد ہو جائے گی، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس تھا۔ لیکن اس وقت تو سیلاب میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں جائیں، کتنے لوگ مر گئے، کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہمارے ڈیم ٹوٹ گئے، بجلی کا نظام درم برم ہو گیا، سیوریج کا نظام درم برم ہو گیا، پانی کی لائنیں ختم ہو گئیں، پیسہ نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں، پھل نہیں ہے، فروٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جانور 20-25 لاکھ جانور تقریباً، زیادہ ہی بلکہ 30 لاکھ کہہ لیں، میں تو کہہ رہا ہوں زیادہ، ایک اندازہ میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ جانور جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اس وقت ایک کوہرام ہے، ایک بپا ہے، اس وقت لوگوں کو فوڈ نہیں مل رہا۔ ہماری پہلی ترجیح ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی جانوں کو سیو کیا جائے، اس کے بعد زندگی رہی تو وہ خود ہی کھا کما لیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں انہیں فروٹ پرووائڈ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں انہیں شیلٹر، کپڑے، یہ سب چیزیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا سلسلہ آتا ہے جب ان کے گھروں کو بنایا جائے گا۔ لیکن فی الحال ہمیں اشد امداد کی ضرورت ہے۔ لوگوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، رجحان میں، ڈیرہ جمالی میں، اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب کا علاقہ جو ہے سارا، یہ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ سارا علاقہ، کوہ سلیمانی والا، یہاں پر بڑی حالات جو ہے ناگفتہ ہیں۔ تو ہمیں ایز اے پاکستانی سب کو ایک ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور چلتے چلتے میں یہ کہوں گا، میں بڑا ڈسہرٹڈ ہوا گورنمنٹ سندھ سے۔ سندھ کے جو سیاستدان ہیں، یہ جو وڈیرے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ کلٹ ہے، یہ کلٹ ہیں، یہ کلٹ ہیں، یہ آپ کے اور ہمارے کسی کے وفادار نہیں ہیں۔ میں سندھی بھائیوں سے پھر یہ کہوں گا کہ ابھی الیکشن میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، خدا را ان کو ووٹ نہ دیجیے گا، اور اگر آپ نے ان کو ووٹ دے دیا تو پھر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔
جو قومیں خود اگر نہ بدلنا چاہیں تو اللہ ان کی تقدیر کو کیسے بدلا کرتا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر کمنٹس میں کوئی بات چھوڑنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں بات چھوڑ سکتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ سے درخواست کی تھی کہ پلیز ہمیں پوری دنیا سے جو ہے اس وقت رپورٹرز کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی ہمیں اس وقت جو سندھ اور بلوچستان اور صوبہ سرحد اور پنجاب میں جو سیلاب آیا ہے، ان علاقے کے لوگ اگر ہمیں کچھ بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں جو ہے ضرور بھیج سکتے ہیں پلیز، اپنی کوئی تصاویر بنا کے کوئی واٹس ایپ کے ذریعے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں جو ہے اپنا نمبر دیا تھا، آپ وہاں سے وہ نمبر میرا پک کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ مجھے اپنا نمبر بھیجیے، میں آپ سے خود ہی واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔